अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। तग़य्युरात फ़ेल मुज़ारे की बात चल रही है और तग़य्युरात मुज़ारे का बाइस तीन तरह के हुरूफ होते हैं, नासिब, जाज़िम और नून ताकीद। नासिब जो तादाद में 4, जाज़िम जो तादाद में 5, उनकी तफसील इससे पहले गुज़र चुकी है। नासिब और जाज़िम दोनों फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आकर लफ्ज़ी मानवी दोनों तरह की तब्दीली पैदा करते हैं और अकेले ये काम करते हैं। लेकिन नून ताकीद फ़ेल मुज़ारे के साथ आता है लेकिन अकेला नहीं आता, उसके साथ एक लाम का आना ज़रूरी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लाम ताकीद कहते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि नासिब और जाज़िम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं लेकिन नून ताकीद फ़ेल मुज़ारे के शुरू में नहीं आता बल्कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आता है। नून ताकीद की दो किस्में होती हैं, एक होता है नून सकीला, एक होता है नून खफीफ़ा। नून सकीला को नून मुशद्दद भी कह देते हैं और नून खफीफ़ा को नून साकिन भी कह देते हैं। नून ताकीद दो तरह का होता है, नून सकीला यानी नून मुशद्दद, नून खफीफ़ा यानी नून साकिन। नून सकीला और नून खफीफ़ा में दोनों में बहुत फ़र्क है। एक तो बुनियादी फ़र्क इनके नाम से वाज़े होता है कि नून सकीला भारी होता है, नून खफीफ़ा हल्का होता है। नून सकीला 2 मरतबा पढ़ा जाता है, मुशद्दद होता है, और नून खफीफ़ा 1 मरतबा पढ़ा जाता है, साकिन होता है। तीसरा फ़र्क ये होता है कि नून सकीला मुज़ारे के सब सीगों के साथ आता है लेकिन नून खफीफ़ा मुज़ारे के सब सीगों के साथ नहीं आता। 6 सीगे उससे नहीं आते, अलबत्ता उससे 8 सीगे आते हैं। बाकी मानवी एतबार से दोनों एक ही काम करते हैं। लफ्ज़ी एतबार से भी कुछ कामों में दोनों मुश्तरक हैं और कुछ खफीफ़ा के अलग और सकीला के अलग हैं। ज़ाहिर बात है सकीला के सीगे भी ज़्यादा हैं तो सकीला की बातें भी ज़्यादा होंगी, खफीफ़ा के सीगे कम हैं तो खफीफ़ा की बातें भी क्या होंगी, कम होंगी। पहले हम नून सकीला को पढ़ लेते हैं। नून सकीला 2 तरह की तब्दीली पैदा करता है, मानवी तब्दीली पैदा करेगा, लफ्ज़ी तब्दीली पैदा करेगा। मानवी तब्दीली 2 तरह से पैदा करता है, 2 काम करता है नून सकीला। एक तो माने के अंदर ताकीद पैदा कर देता है फ़ेल मुज़ारे में, और फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने के साथ साथ मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है, यानी उसमें मुस्तक़बिल के माने पाए जाते हैं। दूसरी तब्दीली होती है लफ्ज़ी। लफ्ज़ी तब्दीली कई तरह से होती है, मैंने तकरीबन 5 बातें लिखी हैं, बल्कि 4 बातें, 4 तरह की तब्दीली पैदा करता है लफ्ज़ों में। नंबर 1 सब सीगों में आएगा, नंबर 1 नून एराबी गिराएगा। क्या करेगा, नून एराबी गिराएगा। नंबर 2 नून ज़मीर के बाद जब मुन्नस गायब और हाजिर में एक अलिफ फासिल आएगा। क्या आएगा, अलिफ फासिल आएगा। नंबर 3 जा मुज़क्कर गायब और हाजिर के सीगे से वाव गिरा देगा। और नंबर 4 वाहिद मुन्नस हाजिर के सीगे से क्या करेगा, या गिरा देगा। सब सीगों के साथ आएगा। हम सीगों को ये आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। 5 सीगे जिन पर पेश आता है, उन्हीं पर ज़बर, उन्हीं पर जज़म आता है। 7 सीगे जिन पर नून एराबी आता है, 2 सीगे जिन पर नून ज़मीर होता है। मुज़ारे के जो 5 सीगे हैं जिन पर पेश आता है उनमें लफ्ज़ी तब्दीली बज़ाहिर कोई नहीं करेगा, सिर्फ एराब में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करेगा। एराब में क्या कर देगा, उन 5 सीगों के एराब में ज़बर दे देगा। उसकी बात यहाँ आएगी तो मैं बताऊँगा। 7 सीगे नून एराबी वाले, उन 7 सीगों में जब नून सकीला का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, जो उसके आखिर में पहले से एक नून मौजूद है उस नून को क्या कर देगा, गिरा देगा। मुशद्दद नहीं करेगा, गिरा देगा उसे। जा मुन्नस 5 सीगे हुए और 7, 5 और 7 12, 2 सीगे बचे। जा मुन्नस गायब और हाजिर के सीगे, उनमें क्या करेगा, कोई तब्दीली पैदा नहीं करेगा, अलबत्ता एक हर्फ का इजाफा कर देगा, यानी हज़फ कुछ नहीं करेगा, एक हर्फ इजाफा करेगा, बढ़ा देगा। जा मुन्नस गायब और हाजिर के आखिर में एक नून होता है जिसको हम नून ज़मीर कहते हैं। उस नून ज़मीर को हम गिरा नहीं सकते क्योंकि इससे पहले बात आ चुकी, वो अलामत है और मबनी का सीगा है। अगर हम उसको बाकी रखेंगे 2 नून और लगाने हैं हमें, जो नून सकीला मुशद्दद 2 नून है ना वो भी लगाने हैं और इसको बाकी रखना है। 3 नून अगर एक साथ हो जाएंगे ये दुश्वारी का बाइस बनेगा, सिक्ल पैदा होगा कलाम में, भारीपन, दुश्वारी पैदा होगी। दुश्वारी से ही बचना है और नून को भी बाकी रखना है, तो दरमियान में हम क्या कर देंगे, नून ज़मीर के बाद एक अलिफ लगा देंगे। उस अलिफ का नाम होगा अलिफ फासिल, यानी ऐसा अलिफ जो नून सकीला और नून ज़मीर को दोनों में क्या कर दे, फ़र्क पैदा कर दे, फसल पैदा कर दे और दोनों को आपस में मिलकर सिक्ल पैदा करने से रोक दे। अलिफ का काम ये होता है जो सिक्ल पैदा होना है, 3 नून को एक साथ जमा करने की वजह से अलिफ क्या करता है,
اس ثقل کو، اس پریشانی کو، اس بھاری پن کو، جو دشواری پیش آئے گی پڑھنے میں، الف کیا کر دیتا ہے؟ اسے دور کر دیتا ہے. تو الگ الگ کرتا ہے نا دونوں کو، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ الف فاصل ہے. یہ 3 طرح کے صیغے ہوئے، صیغے ہمارے پاس مکمل ہو چکے ہیں. اب ایک بار اور دیکھیں، جہاں مذکر غائب اور حاضر کے آخر میں نون کو گرایا اس نے، نون اعرابی گرانے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ جہاں مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو بھی گرا دے گا. تیسرا کام، واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے بھی نون اعرابی اس نے گرایا، نون اعرابی گرانے کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا بھی کیا کر دے گا؟ گرا دے گا. ساتھ نون اعرابی گراتا ہے، جہاں مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو گراتا ہے، واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گراتا ہے. جہاں مؤنث غائب اور حاضر میں کوئی عمل اگرچہ نہیں ہوتا لیکن اس کے آنے سے ایک الف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. جہاں مؤنث غائب کے نون کے بعد نون ثقیلہ سے پہلے ایک الف لایا جائے گا، اس الف کا نام کیا ہوتا ہے؟ الف فاصل، جو نون ضمیر اور نون ثقیلہ کے ایک ساتھ جمع ہونے سے ثقل اور دشواری پریشانی پیدا ہوتی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اس ثقل کو اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب ذرا دیکھیں اس میں اعراب کیا کیا آئیں گے. مضارع میں 14 صیغے ہوتے ہیں اور 14 کے 14 صیغوں پر نون ثقیلہ کا استعمال ہوتا ہے. ظاہر بات ہے ہر صیغے میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، وہ کہیں گرا رہا ہے کہیں بڑھا رہا ہے، سب صیغے میں کچھ نہ کچھ عمل ہے. اب اعراب کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں کہ نون ثقیلہ کے جو پہلے حرف ہے جس کو ہم مضارع کا آخری حرف کہتے ہیں اس پر کیا اعراب آئیں گے. جیسے ناصب کے آنے سے زبر آیا، نون اعرابی گرے، اور جازم کے آنے جزم آیا. جب نون ثقیلہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو جو 5 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو، واحد متکلم افعلو اور متکلم مع الغیر نفعلو، جن 5 صیغوں پر پیش آتا ہے، جن پر زبر دیتا ہے ناصب، جن پر جزم دیتا ہے جازم، انہی 5 صیغوں پر کیا کرے گا نون اعرابی؟ نون ثقیلہ کے پہلے جو حرف آئے گا اس پر کیا آئے گا؟ زبر. مثال کے طور پہ یضربو ایک لفظ ہمارے پاس ہے، یضربو، ہم اس کے آخر میں لگائیں گے نون ثقیلہ. نون ثقیلہ آخر میں آئے گا تو شروع میں کیا لگانا ہوگا؟ لام تاکید. لفظ ہمارے پاس بنے گا لا یضری بننا. نون سے پہلے 5 صیغوں کو بتا رہا ہوں، 5 صیغوں پر زبر آئے گا. 5 صیغوں پر کیا آئے گا؟ زبر. واحد مذکر غائب لیفعلن، واحد مؤنث غائب لتفعلن، واحد مذکر حاضر لتفعلن، واحد متکلم لافعلن، متکلم مع الغیر یا جمع متکلم لنفعلن. 5 صیغوں پر کیا آیا؟ زبر آیا. جو 5 صیغے مرفوع تھے، منصوب تھے، مجزوم تھے، وہی 5 صیغے یہاں پر بھی کیا ہو جائیں گے؟ منصوب ہو جائیں گے. یعنی 5 صیغوں پر نون ثقیلہ کے آنے سے زبر آئے گا. 2 صیغوں پر پیش آئے گا جہاں مذکر غائب اور حاضر میں. جب مذکر غائب اور حاضر سے کیا کیا اس نے؟ واو گرایا نا. واو کو گرانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر پیش آئے گا نون سے پہلے، جیسے لا یضربن، لا تضربن، لا یضربن جمع مذکر غائب، لا تضربن جمع مذکر حاضر، جمع مذکر مخاطب. یہاں پر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس حرف تو ایک ہی ہے، بھائی نون تاکید ہے. مثلا ناصب میں جہاں بھی ایک کام اس نے کیا، ناصب نے سب جگہ وہی کیا، جازم نے سب جگہ ایک جیسا عمل کیا. ایسا نہیں کہیں زبر کہیں زیر کہیں پیش، ایسا تو نہیں کیا نا. بھائی 5 صیغوں پر زبر نون اعرابی گرا دیے، کام ختم. 5 صیغوں پر جزم نون اعرابی گرا دیا. یہ نون اعرابی بھی گرا رہا ہے، زبر بھی دے رہا، پیش بھی دے رہا، زیر بھی دے رہا ہے. جب مذکر غائب اور حاضر میں کیا آئے گا نون سے پہلے؟ پیش. اور واحد مؤنث حاضر میں ایک جگہ زیر، واحد مؤنث حاضر میں لتفعلن. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی حرف تو ایک اور عمل 3 زبر بھی دے رہا 5 صیغوں میں، پیش بھی دے رہا ہے 2 صیغوں میں، اور زیر بھی دے رہا ہے 1 صیغے میں. بھئی حرف تو ایک ہی ہے. اب ہم اسے حرف رافع بھی کہہ سکتے ہیں، حرف ناصب بھی، حرف جازم بھی. جازم تو نہیں ہے، حرف کاسر ہے، کسرہ دینے والا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دراصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 5 صیغوں میں جو زبر دیا ہے اس نے، یہ تو نون تاکید کی وجہ سے آیا ہے. لیکن جو 2 صیغوں پر پیش اور 1 صیغوں پر زیر، اس کا نون سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ نون کے ساتھ یہ اعراب ہے، اس لیے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اعراب نون تاکید کی وجہ سے ہے. حالانکہ پیش اور زیر کا تعلق نون تاکید سے کچھ بھی نہیں ہے. دراصل جب مذکر غائب کے اور حاضر کے صیغے سے ہم نے کیا گرایا ہے؟ واو گرایا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، بلکہ آپ پڑھیں گے، اگر نہیں پڑھا ہوگا تو معلوم آپ کو ہونا چاہیے، جب کہیں سے ہم الف کو گراتے ہیں تو زبر کو باقی رکھا جاتا ہے.
تاکہ پتہ چلے گرنے والا حرف الف تھا. واؤ کو گراتے ہیں تو پیش کو باقی رکھتے ہیں تاکہ واؤ پر دلالت کر سکے, اور جب ہم کہیں سے یا کو گراتے ہیں تو وہاں عام طور سے ہم کسرے اور زیر کو باقی رکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے گرنے والا حرف یا. چونکہ ہم جانتے ہیں ضمہ اخت واؤ اور فتح اخت الف اور کسرہ اخت یا, یا اس کو یہ گھما لیجئے کہ واؤ اخت ضمہ اور الف اخت فتح اور یا اخت کسرہ ہے. بلکہ یہ کہے چونکہ زبر زیر پیش اصل اعراب ہوتا ہے, واو یا الف اصل نہیں ہوتے. آپ نے کتاب النامہ کہیں پڑھا ہوگا, جہاں اعراب کی بحث ہے, نہیں پڑھا ہو تو آپ دیکھ لیں, جہاں مورب کی بحث شروع ہوتی ہے انہوں نے بھائی اعراب کی دو قسمیں ہیں, ایک حرکتی ایک حرفی. حرکتی زبر زیر پیش, حرفی واو الف یا. اور وہاں پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی اعراب حرکت والا ہوتا ہے. اصلی اعراب کیا ہوتا ہے؟ الف واو یا کے ذریعے جو اعراب آئے گا وہ اصلی نہیں ہوگا. اسی لیے آپ یوں کہیں کہ واو اخت ضمہ, الف اخت فتحہ اور یا اخت کسرہ ہے. ادھر والے نہیں بلکہ ادھر سے گھمائیں, واو اخت ضمہ, الف اخت فتح, یا اخت کسرہ ہے. بہرحال تو دو جگہ پر پیش اور ایک جگہ پر زیر جو آ رہا ہے اس کا تعلق نون اعرابی سے, نون ثقیلہ سے نہیں ہے, نون تاکید سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو ہم نے وہاں سے واو کو گرایا تو پیش کو باقی رکھیں گے تاکہ پتہ چلے گرنے والا حرف واو ہے. واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے ہم نے یا کو گرایا تو کسرہ کو باقی رکھیں گے تاکہ پتہ چلے گرنے والا حرف. تین اعراب ہو گئے, 5 صیغوں پر زبر, 2 صیغوں پر پیش, 1 صیغے پر زیر. زبر واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور جا متکلم یا متکلم مع الغیر. 2 صیغوں پر پیش, جا مذکر غائب, جا مذکر حاضر. 1 صیغے پر زیر, واحد مؤنث حاضر. کتنے صیغے ہوئے؟ 5 اور 2 7, 7 اور 1 8, 14 صیغے ہوتے ہیں. کتنے چاہیے ہمیں؟ اور 6 صیغے چاہیے. 6 کے 6 صیغے میں الف, 6 جگہ الف ساکن. تسنیہ کے چاروں صیغے یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. جا مذکر مؤنث غائب اور جا مؤنث حاضر. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جا مؤنث غائب اور حاضر میں الف فاصل لگتا ہے نا. تو مثال کے طور پہ آپ یہ کہنا چاہیں لا یضربانی لتضربانی لتضربانی لتضربانی. جا مؤنث غائب لا یضربنانی اور جا مؤنث حاضر لتضربنانی. گویا کہ 6 کے 6 کے الف ساکن ہے نون تاکید سے پہلے. تسنیہ میں چاروں میں الف ہوتا ہے اور یہاں الف ہم نے کیا کر دیا؟ جب مؤنث غائب اور حاضر میں الف ہم نے لگا دیا. 6 صیغے بچے تھے, ان 6 صیغوں میں کیا ہو گیا؟ الف ہمارے پاس ساکن ہو گیا. کتنے صیغے ہو گئے؟ 14 صیغے ہو گئے. تو ایک بار اور دیکھ لیجئے, نون ثقیلہ کی 2 قسمیں ہیں. نون کی 2 قسمیں ہیں, ثقیلہ خفیفہ. ثقیلہ لفظی تاکید بھی پیدا کرتا ہے, معنوی تاکید. معنوی اعتبار سے 2 کام کرے گا, تاکید کے معنی پیدا کرے گا, مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. اور لفظی اعتبار سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب صیغوں کے ساتھ آتا ہے. نون اعرابی گرا دیتا ہے, نون ضمیر کے بعد الف فاصل لاتا ہے. جا مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گراتا ہے. اعراب کیا کرتا ہے؟ نون ثقیلہ کے ماقبل 4 5 جگہ زبر آئے گا. واحد مذکر غائب, واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر, واحد متکلم اور متکلم مع الغیر. 2 جگہ پیش آئے گا, جا مذکر غائب, جا مذکر حاضر. 1 جگہ زیر آئے گا, واحد مؤنث حاضر. اور باقی جو 6 صیغے بچتے ہیں, تثنیہ کے 4 صیغے اور جا مؤنث غائب اور جا مؤنث حاضر کے 2 صیغے, ان 6 کے 6 صیغوں میں کیا ہوگا؟ الف ساکن ہوگا. یہی طریقہ معروف کا اور یہی طریقہ مجہول کا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ایک بورڈ پہ تو میں نہیں لکھ رہا ہوں, گردان آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. میں ایک بار گردان کر کے بتا دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لا یضربن, لا یضربانی, لا یضربن, لا تضربن, لا تضربانی, لا یضربنانی, لا تضربن, لا تضربانی, لا تضربن, لا تضربن, لا تضربانی, لا تضربنانی, لا اضربن, لا نضربن. یہ گردان ہو گئی معروف کی. ترجمے سے اندازہ لگا لیں ذرا سا. وہ ایک مرد مارتا ہے, مارے گا, یہ فعل مضارع کا ترجمہ ہے. یہ کیا کرے گا؟ حال ختم. وہ ایک مرد مارے گا, مستقبل ہو گیا. تاکید, وہ ایک مرد ضرور مارے گا, وہ یقینی طور سے مارے گا, وہ بالکل مارے گا, وہ مارے ہی گا. بہت ساری شکل تاکید کی, جو بھی آپ کو اچھا لگے. کسی نہ کسی شکل میں لفظ کے اندر کیا دکھنی چاہیے؟ اس کے معنی میں تاکید ہمیں دکھنی چاہیے. ضرور بالضرور کہیں, ضرور کہیں, یقینی طور سے کہیں, حتمی طور سے کہیں. یہ جو بھی آپ کو لفظ اچھا لگتا ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لفظی معنوی 2 تبدیلی ہوئی.
لفظی باب پہ نظر ڈال لی، اعرابی گرائے گا، ضمیر کے بعد الف فاصل آئے گا، جب مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو گرائے گا، واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گرائے گا۔ نون سے پہلے 5 جگہ زبر، 2 جگہ پیش، 1 جگہ زیر اور 6 جگہ الف ساکن ہوگا۔ مجہول میں بھی اسی طرح سے کوئی فرق نہیں ہے، لیضربن، لیضربانی، لیضربن، لتضربن، لتضربانی، لیضربنانی، لتضربن، لتضربانی، لتضربن، لتضربن، لتضربانی، لتضربنانی، لأضربن، لنضربن۔ بس ترجمہ تھوڑا سا بدل دیں گے مجہول والا، وہ ایک مرد مارے گا، ضرور مارے گا۔ مجہول میں کیا کہیں گے؟ وہ ایک مرد ضرور مارا جائے گا، وہ ایک مرد کھائے گا، ضرور کھائے گا۔ مجہول میں وہ ایک مرد ضرور کھایا جائے گا، وہ یاد کرے گا، وہ ضرور یاد کرے گا، نون ثقیلہ، وہ ضرور یاد کرے گا۔ مجہول میں اسے ضرور یاد کیا جائے گا، بس اور کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے جو تبدیلی معروف میں وہی تبدیلی مجہول میں، معنوی اعتبار سے جو تبدیلی معروف میں وہی تبدیلی مجہول میں۔ اب آتے ہیں ہم نون خفیفہ کے ساتھ طرف۔ نون خفیفہ ہلکا، نون خفیفہ یعنی نون ہلکا، نون ہلکا، نون خفیفہ نون ہلکا، بھاری نہ ہو۔ ظاہر بات تشدید بھاری ہے، تشدید کا مطلب بھاری۔ شددہ یشدد، تشدید کے معنی بھاری کرنے کے ہوتے ہیں، ڈبل کرنا، بھاری کرنا، مشکل کرنا۔ شدت اسی سے آتا ہے، شدت اسی سے آتا ہے۔ بہرحال نون خفیفہ ہلکا، چونکہ یہ نون ساکن ہوتا ہے اسی لیے اس کے نون کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ نون ہلکا رکھ دیا گیا، نون خفیفہ۔ نون خفیفہ نون ثقیلہ کی طرح مضارع کے سب صیغوں کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے مضارع کے صرف 8 صیغوں کے ساتھ آتا ہے۔ آسان سی پہچان یہ ہے، ہم نے نون ثقیلہ میں فعل مضارع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 5 صیغے زبر والے اور 2 صیغے زبر پیش والے، 1 صیغہ زیر والا اور 6 صیغے الف والے۔ جو ہمارے پاس 6 صیغے الف والے بس وہ کم کر دیجئے اور کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں۔ تثنیہ کے 4 صیغے، جمع مؤنث غائب اور حاضر کے 2 صیغے، یہ 6 صیغے کم کر دیں گے۔ 14 میں سے 6 گئے تو کتنے بچے؟ 5 بچے کہ نہیں؟ اچھا 8 بچے۔ 14 میں سے ہم نے 6 کم کرے تو کتنے صیغے بچے ہمارے پاس؟ 8 بچے۔ تو نون خفیفہ کا تعلق صرف 8 صیغوں سے ہے، پوری گردان میں نون خفیفہ نہیں آتا۔ 8 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور متکلم مع الغیر۔ ایک بار اور سن لے، واحد مذکر غائب لا یضربن، جمع مذکر غائب لا یضربن، واحد مؤنث غائب لا تضربن، واحد مذکر حاضر لا تضربن، جمع مذکر حاضر لا تضربن، واحد مؤنث حاضر لا تضربن، واحد متکلم لا اضربن، متکلم مع الغیر یا جمع متکلم لا نضربن۔ کتنے صیغے ہوئے؟ 8۔ صیغے کل کتنے تھے؟ 14۔ 6 صیغے ہم نے کون سے نکال دیے؟ تثنیہ کے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ 6 صیغے نکال دیے ہم نے۔ 8 صیغے ہمارے پاس آئے۔ جو تبدیلی نون ثقیلہ نے کی تھی وہی تبدیلی نون خفیفہ کرے گا، کوئی فرق نہیں تبدیلی کے اعتبار سے، میں نے بتایا تھا۔ بس صرف فرق یہ ہے، ایک مشدد ایک ساکن، ایک کے 8 صیغے ایک کے 14 صیغے۔ معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے اور لفظی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ نون اعرابی نے یہ تو ہم نے پہلی بات تو نکالی تھی، 8 صیغوں کے ساتھ آئے گا۔ دوسری بات، نون اعرابی گراتا ہے ثقیلہ، خفیفہ بھی گرا دے گا۔ نون ضمیر اس میں آتا نہیں ہے، جا مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو ثقیلہ گراتا ہے، خفیفہ بھی کیا کرے گا؟ گرا دے گا۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گراتا ہے، خفیفہ بھی کیا کرے گا؟ گرا دے گا۔ گویا کہ 2 باتیں نکل گئی، سب صیغوں کے ساتھ نہیں آئے گا، جب مؤنث غائب اور حاضر میں الف نہیں لائے گا کیونکہ اس میں آتا ہی نہیں اس کا صیغہ۔ نون اعرابی گرائے گا، جب مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو گرائے گا، واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گرا دے گا۔ اب آتا ہے ماقبل میں اعراب کیا ہوگا؟ جو اعراب نون ثقیلہ کا تھا ماقبل میں وہی اعراب کس کا ہوگا؟ اسی لیے میں نے نشان لگا دیا ہے کہ یہی اعراب دونوں طرف میں ماقبل۔ ماقبل میں 5 صیغوں میں زبر تھا، یہاں بھی کیا رہے گا؟ 5 صیغوں میں زبر۔ 2 صیغوں میں پیش تھا، یہاں بھی پیش رہے گا۔ 1 صیغے میں زیر تھا، یہاں بھی زیر رہے گا۔ البتہ 6 جگہ الف تھا، 6 جگہ الف یہاں پر نہیں آئے گا۔ 6 صیغے ہی نہیں آتے، جب صیغے نہیں تو الف کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ یضربو ہے، لا یضربن واحد مذکر غائب زبر ہے، لتضربن واحد مؤنث غائب زبر ہے، لتضربن واحد مذکر حاضر زبر ہے، لاضربن واحد متکلم زبر ہے، لنضربن متکلم مال غیر زبر ہے۔ 5 صیغے ہوئے۔ 2 صیغوں پر پیش، جا مذکر غائب لیضربن پیش ہے، جا مذکر حاضر لتضربن پیش ہے۔ 1 صیغے میں زیر، واحد مؤنث حاضر لتضربن زیر آ گیا۔ 5 اور 2 7، 7 اور 1 8۔ کتنے صیغے آتے ہیں اس کے؟ 8 ہی صیغے آتے ہیں۔ 5 جگہ زبر، 2 جگہ پیش اور 1 جگہ زیر، باقی 6 صیغے اس سے نہیں آتے۔ لفظی تبدیلی، نون اعرابی گرائے گا، جہاں مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا۔ سب صیغوں میں نہیں آتا، نون ضمیر کے بعد اس کے ساتھ الف بھی نہیں آتا ہے۔ معنوی تبدیلی، یہ بھی مستقبل کے معنی پیدا کرتا ہے اور یہ بھی کرے گا، یہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے اور یہ بھی کیا کرے گا؟ تاکید پیدا کرے گا۔ معروف اور مجہول دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہیں۔ شکلوں کا مطلب جو تبدیلی نون کے آنے سے معروف میں ہوتی ہے وہی تبدیلی مجہول میں ہوتی ہے۔ ثقیلہ میں ہم نے دیکھا جو تبدیلی معروف میں وہی تبدیلی مجہول میں، خفیفہ کے اندر بھی جو تبدیلی معروف میں تھی وہی تبدیلی کس میں ہوگی؟ مجہول میں ہوگی۔ معروف میں تبدیلی نون اعرابی گرایا، مجہول میں بھی گرائے گا۔ جب مذکر غائب اور حاضر کے صیغے سے واو کو گرایا، مجہول میں بھی گرائے گا۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گری، مجہول میں بھی گر جائے گی۔ معنوی تبدیلی 2 کی تاکید کے معنی پیدا کیے اور مستقبل کے ساتھ خاص کیا، وہی کام معروف میں اور وہی کام مجہول میں۔ معروف اور مجہول میں 2 فرق ہوتے ہیں، ایک لفظی ایک معنوی۔ معنوی فرق، فاعل کا ترجمہ ختم، مفعول کا ترجمہ آ جائے گا ترجمے کے اعتبار سے۔ لفظی فرق، علامت مضارع کو پیش اور عین کلمے کو زبر کا آنا ضروری ہے، جبکہ معروف میں زبر اور یا کا علامت مضارع کا پیش ضروری نہیں ہے۔ پیش ہے تو زبر نہیں ہوگا، زبر ہے تو پیش نہیں ہوگا۔ مثلا یفتح زبر ہے لیکن علامت مضارع پر پیش نہیں ہے، یفتح علامت مضارع پر پیش ہے لیکن عین کلمے پر زبر نہیں ہے۔ البتہ مجہول میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہوں گی، علامت مضارع کو پیش اور عین کلمے کو زبر رہے۔ گردان ہم کر لیتے ہیں معروف اور مجہول کی دونوں۔ معروف گردان کا نام رکھیں گے، گردان فعل مضارع معروف، بانون تاکید خفیفہ، بانون تاکید ولام تاکید خفیفہ۔ ایک بات اور، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ نون ثقیلہ میں لام تاکید آتا ہے نا، خفیفہ کے اندر بھی آئے گا۔ گردان فعل مضارع معروف، بانون تاکید خفیفہ ولام تاکید خفیفہ۔ لا یضربن، لا یضربن، لتضربن، 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 لاضربن، لنضربن۔ گردان فعل مضارع مجہول، بالام تاکید و نون تاکید خفیفہ۔ لینصرن، مجہول، گردان فعل مضارع مجہول، بانون تاکید ولام تاکید خفیفہ۔ لینصرن، لینصرن، لتنصرن، 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 لانصرن، لننصرن۔ اس کے علاوہ مزید کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نون ثقیلہ خفیفہ میں استعمال ہوتی ہو۔ 2 ہی گردانیں آتی ہے، ایک گردان معروف کی اور ایک گردان مجہول کی۔ یہ فرق ذرا سمجھنے کا ہوتا ہے۔ ایک بات معلوم آپ کو ہونی چاہیے، ایک سوال یہاں پر رہ گیا ہے کہ نون خفیفہ کے 14 صیغے نہیں آتے، 8 صیغے آتے ہیں، اور نون ثقیلہ کے صیغے ہمارے پاس 14 ہوتے ہیں، جبکہ دونوں نون تاکید کے لیے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ دونوں نون تاکید کے لیے ہوتے ہیں۔ جب دونوں نون تاکید کے لیے ہیں اور دونوں کے ساتھ میں لام آ رہا ہے، تقریباً معنی دونوں کے ایک جیسے، ترجمہ ایک جیسا، اور لفظی تبدیلی بھی تقریباً ایک جیسی سمجھے، تھوڑے فرق کے ساتھ، تو پھر یہ نون ثقیلہ 14 صیغوں میں اور خفیفہ 8 صیغوں میں کیوں آتا ہے؟ اسے بھی کس میں آنا چاہیے؟ 14 صیغوں میں آنا چاہیے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے نون کا ساکن ہونا۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ نون کا ساکن ہونا۔ مثال کے طور پہ ہم یعنی 6 صیغے اس کے نہیں آتے، اگر آپ 6 صیغوں میں غور کریں گے، 6 کے 6 صیغوں میں ہمارے پاس نون اعرابی گر چکا ہے۔ مثال کے طور پہ یفعلانی سے لا یفعلانی ہوا، نون ہم نے گرا دیا اعرابی، لا یفعلانی، نون گر گیا، اب کیا بچا ہمارے پاس؟ لا یفعلا، کیا بچا؟ لا یفعلا، لا یفعلا، لتفعلا، 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 لا یفعلا اور لتفعلا، یعنی جمع مؤنث غائب۔ یہ بلکہ یوں کہے کہ
لیفعلان لتفعلان، یعنی سب جگہ ہمارے پاس الف ساکن آخر میں ہے، یہ نون ساکن ہے. بلکہ جمع مؤنث غائب اور حاضر میں آپ یوں کہیں لیفعلنا، کیا کہے لیفعلنا، اور جمع مؤنث حاضر میں کہے لتفعلنا، الف ساکن ہے. چاروں تثنیہ میں لیفعلا 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 لتفعلا لتفعلا لتفعلا. جمع مؤنث غائب میں لیفعلنا اور جمع مؤنث حاضر میں لتفعلنا. کے چھ جگہ پر ہمارے پاس کیا ہے؟ الف ہے. ایک سے کا ہم لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ، یہی لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس دیکھو الف ساکن ہے، ہمیں اس میں کیا لگانا ہے؟ نون خفیفہ، نون ساکن لگانا ہے. اب کیا بن گیا ہمارے پاس لفظ؟ لیفعلان. کیا بنا؟ بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ایسے بن جائے گا، آپ بنا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آ سکتا ہے اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو پھر دقت کیا ہے؟ ہم کیوں اس کو نہیں لاتے؟ اس کی بنیادی ایک وجہ ہوتی ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں کلام عرب کے ایک اصول ہے کہ اگر ایک جگہ پر کلام عرب کے کسی بھی لفظ میں دو ساکن جمع ہو جائے تو ان میں سے ایک کو گرانا ضروری ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پر دو ساکن جمع ہوئے، الف ساکن اور نون ساکن، کس کو گرائیں گے آپ؟ الف کو گرائیں گے. مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الف حرف علت نہیں ہے، الف حرف علت نہیں ہے. الف تو علامت تثنیہ ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ علامت نہیں گرتی، الف کو ہم نہیں گرا سکتے. الف حرف علت ہے ہی نہیں، الف ایک علامت ہے، تثنیہ کی پہچان ہے، اور علامت اور پہچان کبھی نہیں گرتی ہے. چلو الف کو نہ گرا کر نون کو گرا دیں. اب نون کو ہم نے گرا دے تو کیا بچا ہمارے پاس؟ لیفعلا. اب مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں بارات میں گئے اور دلہے کو آپ نے گھر چھوڑ دیا اور بارات لے کر آپ پہنچ گئے گاگا لڑی مثلا. اب وہاں باہر آپ جہاں آپ کی بارات ٹھہرنے کا نظم تھا، وہاں استقبالیہ میں جو لوگ تھے، استقبالیہ کمیٹی والے، وہ انتظار کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں. آپ کو بھوک لگی، بھائی کھانا کھلا کے، بھائی دلہا کہا کہ دلہا دھنے کے بھاگو یہاں سے، کیونکہ دلہے کے بغیر بارات سجتی نہیں ہے. بارات دلہے کی وجہ سے جا رہی ہے، دلہا ہی تو ہے اصل. دلہا نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں کھلایا کوئی آپ کو جو استقبال ہے دلہے کی برکت سے ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ فرشتے پر بچھاتے تھے، رزن بما صنع، بچھاتے نہیں پر کیوں بچھاتے ہیں؟ وہ علم کے حصول کی وجہ سے. اب اگر آپ طالب علم نہیں ہیں تو اس حدیث کے مصداق بھی نہیں ہیں آپ. اگر طالب علم ہیں تو آپ مصداق ہیں، اور اگر طالب علم نے آپ اٹھائے پھرتے رہے، حدیث سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو کہ آپ کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں ساری بحث تو نونی کی وجہ سے ہو رہی ہے، بحثی نون خفیفہ کی ہے، اسی کو ہم نے گرایا تھا تو نون خفیفہ بچا کیا پھر ہمارے پاس؟ پھر تو ہمارے پاس فعل مضارع بچ گیا. اس لیے ہم نون کو بھی نہیں گرا سکتے نا. گرانا ضروری ہے، اور ہم کسی کو بھی نہیں گرا سکتے. پھر ایک ہی شکل بچتی ہے بھائی. دیکھو تین شکلیں ہمارے پاس تھی، یا تو گرائیں الف کو یا گرائیں نون کو. نہ ہم الف کو گرا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم نون کو گرا سکتے ہیں. اب کیا آخری شکل تھی کہ یہ صیغہ ہی ختم کر دیا جائے. لہذا کیا کر دیا گیا؟ 6 صیغے اسی لیے ختم کر دیے گئے کہ 6 کے 6 صیغوں میں الف ساکن ہے، اور الف ساکن کے بعد ایک نون اور ہے جس کو ہم نون تاکید کہتے ہیں، جو نون خفیفہ ہوتا ہے. الف بھی نہیں گر سکتا، نون بھی نہیں گر سکتا، اور دونوں کو باقی بھی نہیں رکھ سکتے، ایک کو بھی نہیں رکھ سکتے باقی. لہذا ہم نے کیا کر دیا؟ وہ سارے صیغے ہی ختم کر دیے جن میں کیا ہوتا ہے؟ الف ساکن ہوتا ہے. اسی لیے نون خفیفہ کے جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ 8 ہی صیغے آئیں گے. غائب میں 5 صیغے بن جاتے ہیں، 2 غائب کے، 3 غائب کے، 2 متکلم کے، اور حاضر میں آ کر صرف 3 صیغے. الگ الگ کریں گے تو 3 اور 5، اور ایک ساتھ ملا کر آپ کہیں تو کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں. جبکہ نون ثقیلہ میں اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ نون ثقیلہ تو متحرک ہوتا ہے، وہاں الف ساکن اگرچہ ہے تو کوئی حرج نہیں، چلے گا. وہاں کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں ہوتی، نہ پڑھنے میں دشواری ہے اور نہ اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا کیا کر لیا جاتا ہے؟ نون ثقیلہ کے 14 صیغے اور نون خفیفہ کے صرف 8 صیغے آتے ہیں. باقی آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم اور جو دوسری بحث ہے اس سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل دیسی نیشنل دواخانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.